UAE ने इसराइल को तस्लीम करने की बात की तो आपकी बेटी के अकाउंट से आपकी एक तस्वीर शेयर की गई, जिस तस्वीर में आपने छतरी पकड़ रखी थी और वो छतरी इसराइल के झंडे से मुशाबहत रखती थी। ढके छुपे अल्फाज में इंटरनेशनल दुनिया को ये पैगाम देना समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी होता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। एक ही सफ में खड़े हो गए जरदारी और नवाज, ना कोई पेट फाड़ने वाला रहा, ना कोई घसीटने वाला शोबाज। आज एक वीडियो लिंक के ज़रिए करप्शन पार्टीज़ की जूम कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी हर बात करने से पहले अक्सर ये पूछा कि मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मैं ये पूछने की जिसारत कर सकता हूँ? तो उनके इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो में आखिर तक मेरे साथ रहिएगा। जो सवाल उन्होंने पूछे हैं आवाम से, इदारों से, कोशिश करता हूं उन तमाम सवालों के जवाब दूं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। कि यहाँ या तो मार्शल्लाह होता है या फिर मुंतखब जमहूरी हुकूमत से कहीं ज्यादा ताकतवर पैरेलल यानी मुतवादी हुकूमत कायम हो जाती है। जनाब मियां नवाज शरीफ का एक शुरुआती शिकवा जो था इस पूरी स्पीच के अंदर, वो ये था कि इस मुल्क में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो अपनी मर्ज़ी से हुकूमत बनाती हैं। यानी कि मतलब दो हुए, या तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या फिर अवाम की ताकत, अवाम के वोट। मियां साहब, अगर आपका इशारा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था तो आप 3 साल तक मुल्क के सुप्रीम लीडर रहे, वज़ीर आज़म रहे, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठे हुए जरदारी साहब रहे। आपने ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाया? आपने ऐसा लाया अमल क्यों नहीं बनाया कि शफाफ इलेक्शन किए जाएं, मुल्क के अंदर निज़ाम की तब्दीली की जाए? इसमें सबसे बड़ी नाअहली तो आपकी अपनी है कि आप अगर 2 मिनट के लिए मान लिया जाए कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही सब कुछ करती है, तो फिर आप भी कहीं ना कहीं उनके हाथों मोहरा बने रहे और वक्त गुजारते रहे और पैनमा में अपनी जायदादें बनाते रहे। मियां साहब, पूरा पाकिस्तान जानता है कि आप तो पैदावार ही एक डिक्टेटर की हैं। जैसे कि बिलावल जरदारी कहते हैं कि ज़ियाउल हक का बेटा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ज़ियाउल हक का बेटा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का असल बाप ज़ियाउल हक है। तो आपको तो सियासत में लेके आने वाला ही एक फौजी डिक्टेटर है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दूसरों पे इल्ज़ाम लगा देना बहुत ही सस्ता तरीका होता है। मियां साहब, इस अवाम ने आपको रिजेक्ट किया है। अवाम की भारी अक्सरियत ने इमरान खान को वोट देकर उनको मुंतखब वज़ीर आज़म बनाया है, और वो मुंतखब वज़ीर आज़म इस वक्त आपके दौरे हुकूमत में होने वाली करप्शन का आपसे हिसाब ले रहा है, और पिछली हुकूमतों का भी, और आपके इत्तेहादियों का भी, जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसलिए आप हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म चाल चलकर सब इकट्ठे होकर के दबाव डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं रियासती इदारों पर भी और हुकूमत के ऊपर भी, और ये सस्ता, गंदा और झूठा चूरन आवाम के सामने बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि आपने हमेशा किया है। चाहे आपने ये झूठ आवाम से अपनी बीमारी के मुताल्लिक़ ही क्यों ना बोला हो। अदालत से बीमारी का बहाना बना करके फ़रार होने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज पार्टीज़ के इजलास के अंदर खिताब करते हुए तो बिल्कुल हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त नज़र आ रहे थे, लेकिन अदालत से किए गए वादे के मुताबिक अपने मुल्क वापस आने के लिए उनकी प्लेटें अपनी जगह से हिल जाती। कर्जे ख़त्म कर देने का दावा करने वालों ने 2 साल की कलील मुद्दत में कर्जों में इतना इजाफा कर दिया है कि पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये मैं फैक्ट्स और फिगर्स से सारी बात बता रहा हूं। नहीं मियां साहब, कहाँ हैं फैक्ट्स एंड फिगर? हमें दिखाएं, हमें बताएं, हम जानना चाहते हैं किधर हैं फैक्ट्स एंड फिगर जिनके मुताबिक आप ये कह रहे हैं कि पिछली हुकूमतों से रिकॉर्ड कर्जा हासिल कर लिया है। मियां साहब, आपने जो मुल्क की हालत इस वक्त बताई है कि गरीब पिस रहा है एंड ऑल, उसकी एक ख़ास वजह है।
آپ کے دور حکومت میں 14,000 ارب کا قرضہ IMF سے لیا گیا تھا اور آپ اس قرضے کے پیسے پہ عوام کو کھلا رہے تھے، ملک میں سڑکیں اور روڈ بنا رہے تھے۔ آپ کی حکومت میں یا آپ کے دور حکومت میں ملک کے زر مبادلہ کو بڑھا کر کے ملک میں ترقیاتی کام کر کے آپ نے اس عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، بلکہ سستا اور انتہائی غیر معیاری طریقہ آپ نے استعمال کرتے ہوئے کہ پڑوسی سے قرض اٹھا لو اور پھر گھر میں چکن بریانی بنا کر کے روز کھاؤ، وہ والا طریقہ آپ نے استعمال کیا تھا۔ یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ عوام کے اوپر بوجھ ڈال کر کے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے آپ کا لیا ہوا قرضہ واپس کر رہی ہے تاکہ ہماری آنے والی اولادیں اور نسلیں اس قرضے سے نجات حاصل کر سکیں۔ جیسا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے کہا کہ 5,000 ارب کا قرضہ واپس کر دیا ہے اور بہت جلد انشاءاللہ مزید قرضہ بھی IMF کا ہم اتار دیں گے۔ تو یہ جھوٹا چورن عوام کو بیچنا بند کر دیں۔ آپ کی حکومت نے آسان الفاظ میں پڑوسی سے قرضہ لے کر کے 5 سال کے لیے خوراک کا بندوبست اور سڑکوں کا بندوبست کر لیا تھا، جبکہ آپ نے ملک کو صحیح معنوں میں ترقی کے راستے پہ لے کے جانے کے لیے ملک کے زر مبادلہ اور اس کی صنعت کو بڑھانے کے لیے کوئی ایسا انتظام نہیں کیا تھا جس سے ملک اپنا کمائے اپنا کھائے، بلکہ آپ تو اس ملک کو بہت جلد دیوالیہ کروانے کے چکر میں لگے ہوئے تھے، قرض چڑھا کر کے اس غریب اور بیچاری عوام کو آپ مزید پسنے کے چکر میں تھے۔ شیخوپورہ سیالکوٹ روڈ پر قوم کی ایک بیٹی کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ دل دہلا دیتا ہے۔ اس آنے کے بعد مزید تکلیف کا باعث اس سنگ دل پولیس افسر کا ہے جو بنیادی انسانی اقدار سے بھی محروم ہے۔ اس کا بڑا المیہ یہ ہے کہ حکومت کی تمام تر ہمدردیاں قوم کی بیٹی کے بجائے اپنے چہیتے پولیس افسر کے ساتھ۔ میاں صاحب، اس طرح کے واقعات تو انفرادی طور پہ معاشرے میں رہنے والے جرائم پیشہ انسان کرتے ہیں۔ آپ ان واقعات کو لے کر کے حکومت کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے۔ ہاں، آپ حکومت کے لیے گئے اقدامات کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں۔ میاں صاحب، اس طرح کے اقدامات تو آپ کے دور حکومت میں بھی ہوتے تھے۔ آپ کے دور حکومت میں تو شہروں میں بم پھٹا کرتے تھے، جبکہ اس حکومت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ملک میں سیکیورٹی ادارے مضبوط ہو رہے ہیں اور منظم طریقے سے ملک کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ میاں صاحب، آپ کے دور حکومت میں تو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ خود پولیس والوں کو بھیج کر کے ماڈل ٹاؤن جیسے حادثات کو جنم دیتے تھے، لوگوں کے منہ میں جا کر کے گولیاں مارا کرتے تھے۔ یہ ہوتی ہے حکومت کی اصل نااہلی، جبکہ اس حکومت میں حکومت کی طرف سے اس طرح کے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ لہٰذا آپ یہ گھٹیا قسم کے الزامات، کسی کے انفرادی جرم کو حکومت کی کارکردگی کے ساتھ جوڑنا بند کر دیں۔ کشمیری عوام پر مظالم کا سلسلہ تو کئی سالوں سے جاری ہے، مگر کشمیر کو ہڑپ کرنے کا حوصلہ آج تک کسی کا نہیں ہوا۔ اب بھارت نے ایک غیر نمائندہ اور غیر مقبول اور کٹ پتلی پاکستانی حکومت دیکھ کر کشمیر کو اپنا حصہ بنا لیا اور ہم احتجاج بھی نہ کر سکے۔ دوستو، یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، خدا کی قسم یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے۔ کشمیر کی تو میاں صاحب آپ بات ہی نہ کریں۔ آپ کی اس کانفرنس کے اندر بیٹھا ہوا ایک شخص جس کے چہرے پہ داڑھی ہے اور سر پہ پیلے کلر کا عمامہ بندھا ہوا ہے، وہ سالہ سال تک کشمیر کمیٹی کا چیئرمین رہا۔ میرا اس سے سوال ہے کہ کیا کشمیر آزاد کروایا؟ ملک کے 3 بار بننے والے وزیر اعظم آپ نے کشمیر کے کسی ایک شہری کو بھی آزاد کروایا؟ آصف زرداری آنکھوں پہ چشمہ لگا کے ایک پاؤں قبر میں اور دوسرا کیلے کے چھلکے پہ کرنے چلا سیاست۔ اس کانفرنس کے اندر بیٹھا ہوا شخص ملک کا صدر رہا ہے 5 سال تک، کیا اس نے کشمیر کو آزاد کروایا؟ پھر 2 ہی سال میں اس حکومت کے اوپر ایسے الزامات کیوں؟ اگر کشمیر کے اوپر آج قبضہ ہے یا اس حکومت نے ضم کیا ہے کشمیر کو، تو اس میں پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ عوام کو گمراہ مت کیجیے۔ انہوں نے اپنے قانون کے اندر ایک شک کو بدلا ہے، جس شک کے بدلنے سے کشمیر ان کا حصہ بن چکا ہے۔ اور بات کی آپ نے کہ آپ تو بات ہی نہیں کر سکے، اپنے دوستوں تک کو اپنے ساتھ نہ کر سکے۔ ارے میاں صاحب، کیوں آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں؟ تاریخ کے پہلے وزیر اعظم میاں صاحب
اس ملک کے عمران خان صاحب ہی تھے جنہوں نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر کے سٹیج پہ کہا کشمیر کا مسئلہ حل کریں ورنہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے جس کے اثرات چاروں طرف پھیل جائیں گے۔ آپ میں تو اتنی جرت نہیں ہوتی تھی، جب اقوام متحدہ میں آپ یا آپ کا کوئی بندہ جاتا تھا تو پرچیاں ٹٹولتے ہوتے تھے، آپ منہ سے لفظ تک نہیں نکلتا تھا آپ کے۔ کشمیر پر قابض لوگ نریندر مودی ایک ظالم سفاک حکمران جس نے کشمیریوں کی زندگیوں کو تباہ کر دیا ہے، آج سال سے وہاں پہ کرفیو لگا ہوا ہے۔ ارے آپ کے گھر میں شادی کے تحفے دینے، ساڑیاں دینے کے لیے آپ کے لاہور میں وہ اترا کرتا تھا بغیر کسی پروٹوکول کے، بغیر کسی سیکیورٹی انفارمیشن کے۔ آپ کے تو یارانے تھے ان کے ساتھ، آپ کے تو انڈیا کے اندر کاروبار تھے، اور آج انگلینڈ سے بیٹھ کر کے آپ عوام سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس حکومت نے کشمیر کے لیے کیا کیا ہے۔ جھوٹ بولنا بند کریں، آپ کے چہرے سے ٹپک رہا ہے یہ جھوٹ۔ ہمارے درینہ اور شانہ بشانہ کھڑے ہونے والے ساتھی ممالک کیوں ہم سے دور ہو گئے؟ شاہ محمود قریشی نے کس منصوبے کے تحت وہ بیانات دیے جن سے ہمارے بہترین دوست سعودی عرب کی دل شکنی ہوئی؟ پاکستان کو اپنے دوست ممالک کی دلداری سے اعتراض کرنا چاہیے۔ ہاں جی میاں صاحب، اب آپ آئے اصل بات کی طرف۔ اب میں لے کے آنا چاہوں گا ناظرین آپ کو اس طرف جس اشارے کی وجہ سے میاں صاحب نے یہ تمام کانفرنس رکھی، جس سعودی عرب کے کہنے پر یہ بیمار ہونے کا ناٹک کرنے والا انسان اٹھ کر کے کیمرے کے سامنے آیا، اور جن کے کہنے پر اس نے آج یہ بیان دیا۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا یہ پورا چکر سمجھانے سے پہلے آپ سے کہوں گا کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، سعودی عرب سے ہمارے تعلقات کیوں خراب ہوئے اس کی ایک بہت ہی خاص وجہ ہے۔ یاد رکھیے میاں صاحب، اگر سعودی شاہی خاندان آپ کا ذاتی دوست ہے تو ملک کے فیصلے ذاتی مفادات پہ نہیں بلکہ عوام کے اور ملک کے نظریے اور اس کے مفادات کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اس ملک کا ایک کلیئر کٹ نظریہ ہے، اس ملک کے بانی کا ایک نظریہ تھا کہ ہم اسرائیل کو کسی بھی صورت تسلیم نہیں کریں گے، اور یہ ملک اپنے بانی کے اسی نظریے پر قائم رہا۔ اگر سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی تو اس ملک نے اس کی مخالفت کر دی۔ اس میں اگر آپ کا درینہ شاہی خاندان ہم سے ناراض ہوتا ہے تو ایک بار نہیں میاں صاحب، لاکھ بار ناراض ہو جائے۔ اور ٹھیک اسی وقت جب یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی تو آپ کی بیٹی کے اکاؤنٹ سے آپ کی ایک تصویر شیئر کی گئی، جس تصویر میں آپ نے چھتری پکڑ رکھی تھی، اور وہ چھتری اسرائیل کے جھنڈے سے مشابہت رکھتی تھی۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں انٹرنیشنل دنیا کو یہ پیغام دینا سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، اور آج اسی لابی کے تحت آپ انہی کے اشارے پہ آ کر کے پاکستانی عوام کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کریم آپ کو اس منصوبے میں ناکام کرے گا۔ OIC ایک اہم ادارہ ہے جس کی افادیت طے شدہ ہے۔ پاکستان OIC کے بانی ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ پاکستان کو دیگر ممالک کے ساتھ مل کر OIC کو مضبوط کرنا چاہیے۔ میاں صاحب، آپ OIC کی بات ہی نہ کریں۔ OIC یعنی کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن، جس کا یہ فرض اور جس کا بنانے کا مقصد ہے کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا اور مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونا۔ اب آسان الفاظ میں پاکستان کی عوام سے میرا یہ سوال ہے کہ کشمیر میں مرتے پستے عوام کے لیے OIC کا کردار بتائیں۔ OIC نے ان مسلمانوں کے لیے کیا کیا ہے؟ میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، اور اگر اس ملک کے وزیر خارجہ OIC پہ تنقید کرتے ہیں یا انہیں ان کی ذمہ داری یاد دلاتے ہیں تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں کرتے۔ جی ہاں، میرے خیال میں OIC کے اندر اثر رسوخ عرب کے شہزادوں کا ہے، اور OIC وہی کرے گی جو عرب شہزادے چاہیں گے، اور عرب شہزادے وہی کریں گے جو اسرائیلی لابی چاہے گی، جو کہ پوری دنیا کو اس وقت نظر آ رہا ہے کہ اپنی حکومت بچانے کے لیے وہ اسرائیل کے جھنڈے ہاتھوں میں لیے عرب کے ریگستانوں میں دوڑ رہے ہیں۔ میاں صاحب، عوام کو جھوٹ بولنا بند کریں، آپ کا ایک ایک جھوٹ آپ کے چہرے سے ٹپک رہا ہے۔ بین الاقوامی ادارے اور ہماری اعلیٰ عدالتیں نیب کے منفی کردار پر بڑی واضح رائے دے چکی ہیں۔ یہ ادارہ انتہائی بدبودار ہو چکا ہے اور یہ مکمل طور پر اپنا جواز کھو چکا ہے۔
میاں صاحب آپ کے کہنے کے مطابق آپ نے آج تک جتنی دولت کمائی یعنی کہ اربوں روپے کی پراپرٹی اگر آپ کی انگلینڈ میں موجود ہے، ہزاروں ایکڑ کی مالکن اگر آپ کی بیٹی پنجاب میں ہیں، اور پھر ایک جمہوری ملک کا ادارہ آپ سے سوال پوچھے تو وہ بدبودار ہو جاتا ہے۔ آپ کی بیٹی محترمہ سے سوال پوچھنے کے لیے انہوں نے ان کو بلایا تھا، اور آپ کی بیٹی پتھروں سے بھری ہوئی گاڑیاں اور عوام کا جمع غفیر لے کر کے دروازے پہ پہنچ گئیں، ڈرانے اور دھمکانے کے لیے کہ ہم سے سوال مت پوچھو۔ میرے نزدیک اور ہر پاکستانی کے نزدیک اگر ایک ادارہ کسی بھی پاکستانی شہری کو صرف اس لیے اپنے پاس بلاتا ہے کہ آپ کے پاس جو پیسہ ہے اس پیسے کا ثبوت دیجئے کہ آپ کہاں سے لے کر کے آئے ہیں۔ عمران خان صاحب آپ کے سامنے ایک زندہ مثال ہیں، انہیں بھی ادارے بلا چکے ہیں ان کے پیسوں کا حساب لینے کے لیے، اور انہوں نے 20 سال 25 سال پرانی رسیدیں بھی نکال کر کے اداروں کو دکھائی ہیں کہ یہ لیجئے جناب، یہ پیسہ یہاں سے آیا تھا، جبکہ آپ اپنی کسی ایک پراپرٹی کا بھی حساب آج تک کسی پاکستانی ادارے کو نہیں دے سکے۔ یہی ہوتا ہے فرق ایک شفاف اور کرپٹ انسان کے بیچ۔ یہ وہی جنرل عاصم سلیم باجوہ ہیں جن کے خاندان کی بے پناہ دولت اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اثاثوں کی تفصیلات پوری قوم کے سامنے آ چکی۔ ان حقائق کو نہ صرف چھپایا گیا بلکہ مبینہ طور پر ایس سی پی کے سرکاری ریکارڈ میں رد و بدل بھی کی گئی۔ 15-20 سال کے عرصے میں اربوں روپے کے یہ اثاثے کہاں سے بن گئے، یہ پوچھنے کی کسی کی مجال نہیں۔ میڈیا پر خاموشی چھا گئی، نہ نیب حرکت میں آئی، نہ کسی عدالت نے نوٹس لیا۔ ایک بار پھر یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے۔ کوئی میڈیا پہ خاموشی نہیں چھائی، جتنا اس کیس کو میڈیا سے ہو سکا تھا میڈیا نے اچھالا ہے۔ لیکن میاں صاحب یہاں پہ ایک واضح فرق ہے۔ عاصم سلیم باجوہ کی جو جائیدادیں ہیں اس کے لیے وہ ٹیلی ویژن پر آ کے بیٹھ کے بتا چکی ہیں۔ آپ کے لیے راستہ کھلا ہے، عدالت میں جائیں، چیلنج کریں، انہیں بلائیں اور ثابت کریں کہ وہ کرپشن کے پیسے کی ہے، تو پھر عدالت انہیں سزا دے گی۔ ہم پاکستانی آپ کے ساتھ ہیں۔ جبکہ آپ والے معاملے کے اندر آپ نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے جھوٹ بولا، آپ کی بیٹی نے ٹیلی ویژن کے اوپر جھوٹ بولا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں۔ پھر نیب انہیں ہزاروں ایکڑ زمین کی ملکیت رکھنے پہ طلب کر لیتا ہے۔ آپ کے خاندان کی نسوں کے اندر جھوٹ پھیلا ہوا ہے۔ آپ جب بھی کیمرے کے سامنے آتے ہیں صرف جھوٹ بولتے ہیں اور عوام کو ورگلاتے ہیں۔ جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے آج آپ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں بزدلی کی طرح، اور اسی طرح آپ ایک بار پھر کیمرے پہ آ کر کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک شخص کے 3 یا 4 بھائی سال سے امریکہ کے اندر موجود ہیں، وہ اچھا کاروبار کر رہے ہیں، بڑی بڑی پوسٹوں کے اوپر ہیں، تو پھر ان کا کوئی ریسٹورنٹ ہونا وہاں پہ یہ بڑی بات نہیں۔ بہرحال میں اس چیز کو دفاع نہیں کروں گا۔ میرے نزدیک اگر اس ملک کا کوئی بھی شہری جو اس ملک کی عوام کا پیسہ کھاتا ہے، چاہے وہ فوجی جرنیل ہے، چاہے وہ سویلین ہے، چاہے وہ کسی مافیا کا حصہ ہے، یا پھر وہ وزیر اعظم ہے، اس پیسے کا حساب دے۔ یہ ملک پاکستانی عوام کا ہے اور اس کا پیسہ بھی پاکستانی عوام کا ہے، تو راستہ آپ کے لیے کھلا ہے۔ جائیے عدالت میں، کیس کیجئے ان پر، اور ہم بھی اس فیصلے کا انتظار کریں گے اور عدالت سے کیے گئے فیصلے کو ویلکم کریں گے۔ عوام کو یہاں پر بیٹھ کر مسکین صورت بنا کر کے باادب طریقے سے جھوٹ بولنا بند۔ بنی گالہ میں عمران خان کے ذاتی گھر، اس کی غیر قانونی تعمیر کی فائل کیا یوں ہی بند رہے گی؟ کیا بنی گالہ میں زمین کی خرید کی منی ٹریل پر کوئی جے آئی ٹی نہیں بنے گی؟ کہ اتنی بڑی جائیداد کہاں سے بنی اور کیسے بنی؟ اس میں بہت کرپشن اور شکوک۔ ارے واہ میاں صاحب، وہ صرف اور صرف 300 کنال کا مالک ہے، اتنا بڑا سٹار ہونے کے باوجود، جو کہ سستے وقتوں میں ایک جنگل پہاڑ میں اسے کہیں سے مل گئی تھی اور اس نے خرید لی تھی، اس پر بھی اتنے سوالوں کی بوچھاڑ، اور آپ کی صرف ایک بیٹی
हज़ारों एकड़ की मालिक है। लंदन के सबसे महंगी जगह पर आपके उन कद्दू जैसे बच्चों की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। आप रोडपति से खरबपति बन गए अपने चंद ही साला दौरे हुकूमत के अंदर, और फिर आप बात करते हैं कि मुझसे सवाल क्यों। पूरी दुनिया में समेत पाकिस्तान के, इंडिया के, इंग्लैंड के हर मुल्क में आपके कारोबार फैले हुए हैं। इस मुल्क में दूसरे नंबर के अमीर तरीन इंसान हैं आप, और फिर शिकवा करते हैं कि मुझसे सवाल क्यों। इमरान खान की सिर्फ 300 कनाल जायदाद अगर आपसे नहीं देखी जाती तो हम आपकी खरबों रुपए की जायदाद पे आपसे सवाल पूछें तो टिम्मी क्यों लगती है मियाँ साहब। अरे मेरे मोहल्ले, इस टाउन के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो इमरान खान से ज़्यादा दौलतमंद हैं। इमरान खान की दौलत का हिसाब वो पहले भी इदारों को दे चुका है, अब भी देने के लिए तैयार है, अवाम के बीच खड़े होकर के देने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आपके अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत है, आपकी बेटी के अंदर, आपके ख़ानदान के किसी सपूत के अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत है कि वो अपनी दौलत का हिसाब आकर के कम से कम अदालत में नहीं तो कैमरे के सामने आकर के दे दें। कभी कतरी ख़त, कभी जायदाद से लाताल्लुकी का ऐलान। अरे भाई कितने झूठ बोलोगे यार तुम। ये बूढ़ा लाचार शकन ज़दा पेशानी लेकर के बैठा हुआ नाकाम तरीन, नाअहल तरीन इंसान अवाम के सामने दे रहा है अपनी सफाई, और इसमें भी है बदतरीन तरीके से नाकाम। सुनते जाइए ये आगे क्या फरमा रहे हैं। क्या हम ऐसा पाकिस्तान अपनी आने वाली नस्लों के लिए छोड़ना चाहते हैं? फैसला कर लें आज। क्या हम ऐसा पाकिस्तान अपनी आने वाली नस्लों के लिए छोड़ना चाहते हैं? मैं तो कहूंगा नहीं, हरगिज नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मुझे एक बड़ा पुराना एक शेर याद आ रहा है, दिल बुग़्ज़ो हसद से रंजूर न कर, ये नूरे खुदा है, इसे बेनूर न कर। ना अहलो कमीना की खुशामद से अगर जन्नत भी मिले तुझको तो मंजूर न कर। मियाँ साहब मुझे भी इस मौके पे एक शेर याद आ रहा है। वो जिनके होंठ की जुम्बश से, वो जिनकी आंख की लर्जिश से कानून बदलते रहते थे और मुजरिम पलते रहते थे, उन चोरों के सरदारों से, इंसाफ के पहरेदारों से मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। हम भी नहीं चाहते ऐसा पाकिस्तान मियाँ साहब। 30 साल तक इस अवाम ने आपकी और सिंध के एक लुटेरे ख़ानदान की ग़ुलामी की है, और हम एक बार फिर आपकी औलादों की ग़ुलामी नहीं करना चाहते। हम सही मानों में इस मुल्क के अंदर अवामी हुकूमत राइज करना चाहते हैं, जिसमें अवाम के फ़ैसले को बरतरी हासिल हो, ना कि आपके लुटेरे और डाकू ख़ानदान को बरतरी हासिल हो। टांग पे टांग रख के ज़रदारी कहा करता था, नैब की क्या हैसियत है, नैब की क्या मजाल है। वो बक्से भर भर के पैसों के मॉडल्स के ज़रिए बैरून मुल्क भेजे जाते थे। इस गरीब अवाम के अकाउंट में कोई रेड़ी वाला, कोई फालूदे वाला, उनके नाम पर अकाउंट बना करके अरबों रुपए रखे जाते थे इन गासिबों की तरफ से। और आप पैनमा ने इस दुनिया को आपका सच बताया। खरबों रुपए की करप्शन करके आपने किस तरह इस गरीब और मासूम अवाम के साथ धोखा किया है, किस तरह आपका वो बदमाश भाई पुलिस के ज़रिए लोगों के मुंह में गोलियां मरवाया करता था। हम मज़ीद आपकी ग़ुलामी नहीं कर सकते। हम वैसा पाकिस्तान नहीं चाहते। हम ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जिस पाकिस्तान में ताकतवर तरीन लोगों को भी नैब के कटेरों
میں کھڑا ہونا پڑے۔ ہم یہ پاکستان چاہتے ہیں جس میں زرداری جیسا ڈکیت اور غنڈہ بھی بیساکھی کے سہارے عدالت میں آتا ہوا ہمیں نظر آئے۔ ہم یہ پاکستان چاہتے ہیں جس میں ہر پاکستانی کھڑا ہو کر کے پاکستان کے امیر ترین انسان سے بھی یہ سوال پوچھ سکے کہ بتا بھائی پیسہ کہاں سے لے کر کے آیا ہے۔ بہت جلد انشاءاللہ تعالی ملک کا نظام بدلے گا، حالات اچھے ہوں گے۔ شروعات کا سفر ہے، آپ جیسے مافیا کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ ہے، ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالی ہمیں ان آزمائشوں سے نکالے گا اور پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ اللہ کرے کہ آپ کی یہ بوڑھی آنکھیں اب یہ دیکھ پائیں پاکستان کو صحیح معنوں میں ترقی کرتے ہوئے۔ عمران خان ہمارا ایز سچ ہدف نہیں ہے، ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے۔ یہ میں الیکشن سے پہلے بھی کہہ چکا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں۔ آج ہماری جدوجہد عمران خان کو لانے والوں کے خلاف ہے اور ان کے خلاف ہے جنہوں نے اس طرح انہیں الیکشن چوری کر کے اس طرح کے نااہل بندے کو اس جگہ پر لا کر بٹھایا ہے اور ملک کو برباد کر دیا۔ جی ہاں میاں صاحب، بالکل صحیح کہا آپ نے کہ آپ کی جدوجہد عمران خان کو لانے والوں کے خلاف ہے، یعنی کہ اس ملک کی عوام کے خلاف ہے۔ مجھے یاد ہے اس پارٹی کے اندر بیٹھے ہوئے تمام چہرے سال ہا سال تک اس ملک کے اوپر حکمران رہے۔ وہ بوڑھا بے کس زرداری جو 5 سال تک تو صرف اس ملک کا صدر رہا ہے اور اپنے ہی صوبے میں لوگوں کو پینے کا پانی تک نہیں دلا سکا، اور اس کے دور حکومت میں سال ہا سال سے باپ داداؤں سے سسر سے بیوی سے اس ملک پر حکومت کر رہا ہے، لیکن آج بھی بارش کا ایک جھونکا پوری کراچی کو بہا کر کے لے جاتا ہے۔ اس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ بھی مجھے نظر آ رہے ہیں جو ہر حکومت کے ساتھ جوتے کی سی حیثیت رکھتے تھے، جو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تک رہے ہیں، 40 لاکھ کی لسی تک اس غریب عوام کی پی گئے اور انہوں نے کشمیر کے حق میں کبھی منہ سے لفظ تک نہیں نکالا۔ آج آپ میزبان صاحب جو بڑے غمگین انداز میں پر اثر طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس ملک کے 3 بار وزیر اعظم رہنے کے باوجود آج اس ملک کی 30% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگیاں بسر کر رہی ہے۔ اس ملک کا نوجوان آپ کے وزیر اعظم 3 بار بننے کے باوجود بے روزگاری کی وجہ سے خودکشیاں کر رہا ہے، اپنے آپ کو مار رہا ہے۔ میاں صاحب بالکل آپ کو یہ سادہ اور غریب عوام کے خلاف ہی جدوجہد کرنی ہے کہ آپ تو اس عوام کو غلام بنا کر کے اپنی زندگی گزار چکے۔ اب آپ کی اگلی کوشش ہے کہ آپ کی اولادیں بھی اس عوام کو محکوم بنا کر کے غلام بنا کر کے اپنی زندگیوں میں عیاشی کا سامان پیدا کر سکیں، لیکن نہیں۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اور اس عمران خان کا جس نے اس ملک کی عوام کو صحیح غلط کی تمیز بتا دی اور اتنا شعور دے دیا کہ ان کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اکھاڑ لو جو آپ سے اکھڑ پاتا ہے، انشاءاللہ تعالی وہ وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہے، تھا اور آگے بھی رہے گا، اور انشاءاللہ اس ملک کا ہر نوجوان عمران خان کے ساتھ ہے اور آخری دم تک رہے گا۔ ہمیں عمران خان کے فیصلوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس کی حکمت عملی سے بعض دفعہ اختلاف ہو سکتا ہے، اس کی نیت پہ ہمیں شک نہیں ہے، وہ اس ملک کے ساتھ مخلص ہے، چاہے آپ اس کے ساتھ ہوں، آپ کی کانفرنس میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی شخص اس کے ساتھ ہو نہ ہو، کوئی ادارہ اس کے ساتھ ہو نہ ہو، اس ملک کی عوام عمران خان کے ساتھ ہے۔ اور آخر میں عمران خان کے لیے ایک بات کہنا چاہوں گا، قدم بڑھاتے جاؤ، انشاءاللہ تعالی اس ملک کی عوام آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو کرے۔